अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबन बिअउदतिकुम अय्युहत तुल्लाबुल किराम इला दर्सिल हदीस मिन जदीद व हय्याकुमुल्लाह अकरमकुमुल्लाह व ज़ादकुमुल्लाह शरफन व इज़्ज़ा। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह के फजल व करम और उसके मेहरबानी और रहमत से मिशकातुल मसाबी के ये सिलसिला दुरूस का एपिसोड नंबर 12 यानी 12 आपके सामने मौजूद है। और इंशाअल्लाह आज हम हस्बे मामूल अहादीस का मुताला करेंगे और हमारा फोकस तर्जमे पे होगा। खास अल्फाज जो हैं वो डिस्कस होंगे और अहादीस की जो इस्नादी हैसियत है उनके हुक्म का भी जायज़ा लिया जाएगा। तो आते हैं बिला किसी तमहीद के बराह रास्त अहादीस की नुसूस की जानिब और देखते हैं कि आज हमारे पास पहली हदीस आज के सबक के हवाले से कौन सी हदीस है और उसके रावी कौन से हैं। जहाँ हमने कल तवक्कुफ इख्तियार किया था, पिछले सबका लेसन की भी एक दो हदीस हमारी मिस हो गई थी। मैं चाहूँगा कि वो भी आज हम मुताला कर लें। और आपको जैसे ये भी मालूम है कि ये किताबुल क़िसास के ज़िमन में ये अबवाब हैं और ये जो हालिया बाब जिसमें ये हदीसें आ रही हैं, इन हदीस का मौजू भी ये है कि अल्लाह की ज़मीन पर कत्ल व गारत और दंगा व फसाद करने वाले लोग जो हैं उनको कत्ल करना, उनकी सज़ा शरीयत ताहिरा में क्या है, ताकि अल्लाह की ज़मीन उन लोगों से पाक हो। तो पहली हदीस 3537 इनका ताल्लुक साबका सबक से है, जो हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ी हिज्जतुल वदा, आपका जो आखिरी हज था हज्जतुल वदा, उसमें आपने खुतबा जो दिया उसमें आपका ये भी फरमाना था कि ला तरजिउन्ना बादी कुफ़ारा। मुख्तलिफ अल्फाज मुख्तलिफ रिवायात में आए हैं। यहाँ ये अल्फाज हैं कि हरगिज़ ना लौटना तुम मेरे बाद कुफ़ारन, काफरों की सी आदात की जानिब, तवार और गुफ्तार की जानिब, यदरिबु बादुकुम रिकाब बादिन, के तुम में से बाज की गर्दनें मारने लग जाए। तो मालूम ये होता है कि ज़्यादातर ये जो कत्ल गारत और दंगा फसाद अल्लाह की ज़मीन पर वो कुफ़ार का शेवा है। ये हदीस का मतलब है और मफहूम है कि आपस में क़िताल कुफ़ार की आदत है, लिहाजा तुम ऐसा मत करना, इससे बचना जहाँ तक हो सके। और क़िताल से एक मुसलमान दायरा इस्लाम से खारिज तो नहीं होता, अलबत्ता इंतहा दर्जे का ईमान उसका कमज़ोर हो जाता है। तो बस फिर तौबा और किसास के साथ अल्लाह ताला उसका वो जो गुनाह है उसको साफ भी कर देते हैं। तो आगे आते हैं, हमारे पास हदीस है अबू अवान अबी बकर आता। जी ये स्क्रीन शेयर कर दें। अच्छा जी, कर देते हैं। अब क्लियर है? जी क्लियर है। हाँ जी। 3538 वान अबी बकरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकरा रज़ी अल्लाह अन्हु से ये रिवायत है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफू बयान करते हैं। अल्लाह आपने फरमाया, इज़ल तकल मुस्लिमान, जब दो मुसलमान आपस में टकराएं, हमला अहदुहुमा अला अखीहि अस्सिलाहा, कि उन दोनों में से एक जो है वो दूसरे पर जो हथियार है वो उठाए। फ़हुमा फ़ी जुरुफ़ जहन्नम, तो वो दोनों इस सूरत में जहन्नम के किनारे में या गड़े के किनारे में होंगे। फ़इज़ा क़तल अहदुहुमा साहिबहू, और जब एक उन दोनों में से दूसरे को कत्ल कर दे, साथी को, दखलाहा जमीअन, तो वो सब एक साथ जहन्नम में दाखिल होंगे। वफ़ी रिवायत न हो, एक रिवायत जो कि अबू बकरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ही मरवी है, उसमें ये अल्फाज हैं, काला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ल तकल मुस्लिमान, जब दो मुसलमान आपस में टकराएं, बिसैफ़िहिमा, अपनी तलवारों के साथ, फल कातिल वल मक़तूल फिन्नार, कातिल और मकतूल दोनों, ज़ाहिर है कि कत्ल होगा और एक बच जाएगा, तो दोनों जहन्नमी होंगे। कुल, तो मैंने कहा, हाज़ल कातिल फमा बालुल मकतूल,
میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قاتل تو جہنم میں گیا اس لیے کہ اس نے قتل کیا ہے. فما بال المقتول ہے تو جو قتل کیا گیا شخص ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا قال انه كان حريصا على قتل صاحبه، اس لیے کہ یہ جو شخص تھا جو کہ قتل ہو گیا ہے یہ بھی تو اپنے ساتھی کو قتل کرنے کے درپے تھا اور ارادتاً نیتاً وہ اس پر حملہ آور تھا. وہ الگ بات ہے کہ اس نے اس پر قابو پا لیا اور اس کو قتل کر دیا. دونوں چونکہ مسلمان تھے اور دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے تھے اس لیے دونوں کے بارے میں جو انجام ہے دونوں کا وہ علیاذ باللہ وہ جہنم ہے. تو اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، مفہوم یہی بنتا ہے کہ جب دونوں مسلمان ایک دوسرے کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہوں اور عداوت سے لڑ رہے ہوں ایک دوسرے کی دشمنی اس طرح کے خانہ جنگی ہوتی ہے اور آپس میں ایک ہی گروہ کے لوگ یا مسلمان مذہب کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، قتال شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح جو مسلمان امام سے باغی ہوں ان کا قتل بھی درست ہوگا، یعنی جو امام کے خلاف خروج کریں بغاوت کریں تو ان لوگوں کو بھی قتل کرنا جائز ہوگا. بہرحال جو رولز ہوں گے اس وقت ریاست کے اس کے مطابق ان کو بھی قتل کیا جانا چاہیے. آگے ہے حدیث طلبہ ہمارے پاس حدیث 3539 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال، وہ کہتے ہیں قادم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نفر من اقل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گروہ یا ایک جماعت نفر من اقل، اقل قبیلہ سے. بڑا معروف یہ واقعہ ہے اور بڑا ہی تکلیف دہ اور اذیت ناک جس نے رحمت للعالمین کو بہت ہی پریشان کیا، زندگی بھر آپ اس کا صدمہ نہ بھولے. تو فاسلموا کو انہوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا. آئے قادم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نفر من اقل، اقل قبیلہ ایک کوئی تھا مدینہ کے اطراف و کناف میں، صحرائی قبیلے کے لوگ تھے اور اجڑ قسم کے جنگلی. تو وہ فاسلموا وہ اسلام قبول انہوں نے کیا. فجتابوا المدینہ، فجتابوا المدینہ، ہاں جی. تو ان کو مدینہ کی جو آب و ہوا ہے وہ مخالف یعنی ثابت ہوئی یا ان کو راس نہ آئی، ان کی طبیعتیں خراب ہو گئیں، بیمار ہونا شروع ہو گئے. ہوتا ہے بعض دفعہ لوگ جو ہیں جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ آتے ہیں تو ان کی آب و ہوا یا پانی وغیرہ ان کو راس نہیں آتا تو فوری طور پہ وہ متاثر ہو جاتے ہیں. تو جب یہ معاملہ ہوا تو بظاہر وہ مسلمان تھے. فامرہم ان یاتوا ابل الصدقۃ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ چلے آئیں جہاں جو صدقہ کے اونٹ وغیرہ ہیں جانور وغیرہ چرتے ہیں وہاں چراگاہ میں آپ ڈیرے ڈال دیں یعنی مدینہ سے باہر. فیشربوا من ابوالہا والبانہا، اور وہ پئیں جانوروں کے بول اور اپنا پیشاب وغیرہ اور ان کے جو دودھ ہیں وہ پئیں. فیشربوا من ابوالہا، بول کی جمع پیشاب ابوال، والبانہا لبن کی جمع البان، ان کے وہ پیشاب اور دودھ پئیں. فعلوا، انہوں نے ایسے کیا. فصحوا، تو وہ تندرست و توانا ہو گئے. فرتدوا، لیکن اس پر وہ نہیں رکے بلکہ وہ مرتد ہوئے. اسلام تو انہوں نے قبول کیا ہوا تھا جیسا بھی کیا ہوا تھا، پہلے ہی وہ اندر سے وہ منافق تھے، اللہ عالم. جو بھی اسلام بظاہر قبول کرتا ہے تو اس کے ساتھ سلوک جو ہے وہ ظاہری جو اسلام کا حکم احکام اس کے مطابق اس کے ساتھ رویہ رکھا جاتا ہے. اندرونی معاملات تو اللہ ہی جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی عزت افزائی کی اور انہوں نے آگے یہ معاملہ دکھایا. فرتدوا، وہ مرتد ہو گئے. وقاتلوا، اور انہوں نے قتل کیا. نہ صرف مرتد ہوئے بلکہ انہوں نے قتل کیا رعاتہا، اس صدقہ کے جو جانور تھے ان کے جو چرواہے تھے ان کو بھی انہوں نے قتل کیا بے سے. واستاقوا الابل، اور وہ اونٹ جتنے بھی تھے جانور وغیرہ وہ ہانک کر لے گئے، بھگا کر لے گئے. بعث فی آثارہم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے لوگوں کو بھیجا پیچھے ان کو پکڑنے کے لیے. فوتیا بہم، تو ان کو پکڑ کے لایا گیا. فقطع ایدیہم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے
ہاتھوں کو کاٹ دیا، وارجلہم اور ان کے پاؤں کو بھی کاٹ دیا، وسمل اعینہم اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری، ثم لم یحسبہم حتی ماتوا نہیں چھوڑا ان کو، یعنی اسی حالت میں ان کو رہنے دیا یہاں تک کہ وہ مر گئے تڑپ تڑپ کر۔ وفی روایت اور ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں فسمروا اعینہم، صحابہ نے پھر اللہ کے حکم سے، اللہ کے نبی کے حکم سے ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری۔ فی روایت اور ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں امرا بمسامیرا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سلائیاں جو ہیں وہ گرم کی جائیں، فامرا بمسامیرا فہمیت، یعنی سلائیاں لائی جائیں اور لوہے کی اور ان کے گرم کیا جائے، فقہلہم بہا اور ان کو ان سلائیوں کو ان کی آنکھوں میں ڈالا جائے، فطرحہم بالحرۃ اور اس طرح ان کو چھوڑ دیا، پھینک دیا گیا حرہ میں، یعنی جو سنگلاخ جو جگہ تھی وہاں چٹانیں اس میں جگہ میں صحرائی، یستسقون وہ پانی مانگتے تھے، فما یسقون تو وہ انہیں پانی نہیں پلایا گیا، حتی ماتوا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ تو یہ بڑا ہی ارینا قبیلہ اور اقل قبیلے والے ان کا یہ واقعہ ہے، اور اسی پر قرآن مجید کی آیات بھی جو ہیں وہ اتری تھیں جو کہ سورہ المائدہ میں موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ اس کی تفصیل اور بھی پڑھیں گے بہرحال۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ 35 39 حدیث میں مذکور لفظ مسامیر، اس کو انڈرلائن کیجیے، اس سے مراد ہیں سلائیاں۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ حلال جانور معقول اللحم یعنی جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا گوبر و پیشاب پاک ہے، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے ضرورت کے مطابق۔ چونکہ ان لوگوں نے اسی ظالمانہ طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کو اندھا کر کے مارا تھا، تو یہ رہزن اور ڈاکو ان کی بھی ایسی سزا ہوتی ہے جو کہ راستے میں لوگوں کو لوٹتے اور مارتے اور قتل کرتے ہیں اور فساد فی الارض کا موجب ہوتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ احکامات شریعت میں موجود تھے۔ آتے ہیں عزیز طلبہ، آگے ہمارے پاس نیا باب آ رہا ہے، اور نا یہ دوسری الفصل الثانی آئی ہے اسی باب کی، ابھی آپ کے سامنے چند حدیثیں ہیں، ابھی ہم پڑھتے ہیں 25 اور 40 3540 عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحثنا علی صدقۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقہ اور خیرات کرنے پر کثرت سے آمادہ کیا کرتے تھے، ابارتے تھے، وینہانا عن المثلۃ اور مثلا کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ مثلا کیا مطلب؟ حرمتی، کسی انسان کی باڈی یا جسم کو، ان کے اعضاء کو، پارٹس آف باڈی کو کاٹنا اور بے حرمتی کرنا، یہ اپنا ان کا اپنا جو ہے بے ادبی کرنا اس طریقے سے۔ رواہ ابو داود، اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ بعض اہل علم کی تحقیق میں اس حدیث کی سند جید ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے بہرحال یہ موضوع کے اعتبار سے تو اس میں کسی کو کلام نہیں، لیکن سند کے اعتبار سے بعض دیگر اہل تحقیق نے کہا ہے کہ سند میں چونکہ قتادہ کے مدلس اور رانن ہونے کی وجہ سے اس میں ضعف ہے۔ بہرحال حدیث میں لفظ المثلا، اس کو انڈرلائن کیجیے، المثلا کا مطلب ہے کہ انسانی جسم کی بے حرمتی کرنا، اسے چیرنا پھاڑنا، پاؤں، ناک اور کان وغیرہ کاٹنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر جو حدیث گزری ہے اقلا اور ارینا قبیلہ کے لوگوں کا جو مسئلہ کیا تھا وہ تو بطور قصاص تھا، یعنی انہوں نے اسی طرح ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کو نہ صرف یہ کہ انہوں نے بدتمیزی کی بلکہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اور ایک انتہا درجے کی نہ شکری اور نہ قدری بھی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جبکہ آپ نے ان کو ہر قسم کی نعمتوں سے آزادی دی تھی۔ اسی طرح 3541 یہی ورواء نسائی و انس، امام نسائی نے یہی اسی الفاظ کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت جو ہے وہ روایت کی ہے، اور یہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، یہ سب کے ہاں یہ درست ہے اور صحیح حدیث ہے یہ جو امام نسائی نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اور الفاظ بالکل یہی ہیں۔ اسی طرح آگے آتے ہیں 3542 عبدالرحمن بن عبداللہ رحمہ اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں عبداللہ سے، اور ان کے باپ جو ہیں وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے والد کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر،
ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محو سفر تھے، یعنی سفر میں تھے، انطلق لحاجتہ ہی، ایک شخص جو ہے ہم میں سے نکلا اور وہ کسی ضرورت کے تحت الگ ہوا، معذرتاً فانطلق لحاجتہ ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے اچانک جدا ہوئے اپنی ضرورت کے لیے، یعنی ہو سکتا ہے قضاء حاجت کے لیے آپ تشریف لے گئے ہوں الگ، فرعینا حمرتن، ناگہاں ہم نے اچانک دیکھا کہ ایک حمرتن، ایک چھوٹی سی چڑیا ریڈ کلر کی، سرخ رنگ کی، حمرتن، جیسا کہ آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ بہت خوبصورت پرندے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں مختلف رنگوں والے، کوئی بلو برڈ ہوتا ہے، کوئی ریڈ ہوتا ہے، کوئی وائٹ کلر کا ہوتا ہے، تو چھوٹی سی چڑیا تھی بہت ہی خوبصورت ریڈ کلر کی، سرخ، معاہا فرحان، اس کے ساتھ دو بچے بھی تھے چھوٹے چھوٹے، فرحان، یہ تسنیہ ہے، معاہا فرحان، فاخذنا فرخیہا، عبدالرحمن بن عبداللہ جو راوی ہیں، یعنی وہ اپنے جو باپ سے روایت کرتے ہیں اور ان کے باپ یہ روایت جو ذکر کر رہے ہیں، ہم نے پکڑ لیا ان دونوں بچوں کو، اس کے دونوں بچوں کو چونکہ بہت ہی خوبصورت تھے، چھوٹے سے تھے، بہت نرم و نازک، تو ہمیں پیار آیا تو ہم نے ان دونوں کو پکڑ لیا، فاخذنا فرخیہا، فجاءت الحمرۃ، اچانک آئی وہ ان کی ماں جو ہے چڑیا سرخ رنگ کی چھوٹی سی، فجعلت تفرش، وہ شروع ہوئی پھٹپھڑانے لگی ادھر ادھر، فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو فرمایا، من فجع هذه بولدها، اس شخص نے اس بیچاری کو اس کے بچوں کی وجہ سے تکلیف دی ہے، فجع، کس نے تکلیف دی ہے، حاضی، اس پرندے کو، اس چڑیا کو، بولدها، اس کے بچوں کی وجہ سے، ردوا ولدها الیہا، اس کے بچوں کو اس کی طرف لوٹا دو، فوراً رکھ دو، تو یہ ورعا قریۃ نمل، اسی طرح حدیث طلبا ورعا قریۃ نمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک اور موقع پر، ایک قریۃ نمل، اپنا چیونٹیوں کی ایک بستی تھی، قریۃ نمل، یعنی آپ سے اندازہ لگائیے گا کہ ہمارے جو رحمت للعالمین پیغمبر ہے کس قدر رحیم و کریم تھے، سبحان اللہ، یعنی چیونٹیوں پر بھی رحم تھا آپ کا اور کرم تھا اور ان کا خیال تھا کہ انہیں بھی تکلیف نہ ہو بلا وجہ، قریۃ نمل، ایک چیونٹیوں کی بستی دیکھی، قد حرقناہا، جس کو ہم نے جلا دیا تھا، صحابی کہتے ہیں کہ ورعا قریۃ نمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیونٹیوں کی بستی کو دیکھا، قد حرقناہا، کہ جسے تحقیق ہم نے بعض ضرورت کی بنا پر اس کو ہم نے پرواہ نہ کی اور اس کو جلا دیا، قال، آپ نے فرمایا، من حرق هذه، کس نے ان کو جلایا ہے، فقلنا، ہم نے کہا، نحن، ہاں ہم نے، قال، آپ نے فرمایا، انه لا ينبغي، کہ بے شک شان یہ ہے کہ لا ينبغي، نہیں ہے لائق کسی بھی مخلوق کے، ان يعذب بالنار، کہ وہ کسی کو آگ کا عذاب دے، الا رب الناس، سوائے آگ کے پروردگار کے، آگ کا جو خالق ہے پروردگار، اس کے سوا کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو، کہا وہ کتنا ہی تکلیف دہ ہو، اس کو عذاب دے، کو مارنا ہے تو اور بھی طریقے سے مارا جا سکتا ہے، لیکن آگ کا عذاب جو ہے وہ صرف آگ کا پروردگار ہی دے گا، رواہ ابو داود، امام ابو داود نے سے روایت کی اس حدیث کو، 3542، تو عزیز طلبہ یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے یہ اسناد، یعنی اس کی سند صحیح ہے، یعنی حسن ہے، اس حدیث کی اسناد حسن ہے، اور حدیث میں مذکور لفظ حمرتن کا مطلب ہے سرخ رنگ کی چھوٹی سی چڑیا، جیسے حمرتن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ بھی الفاظ آئے ہیں بغیر تشدید کے، حمرتن اور حمرتن بھی ہے۔ حدیث کے الفاظ فجعلت تفرشو، ان کو انڈرلائن کیجئے، فجعلت تفرشو کا مطلب ہے کہ چڑیا بے چینی سے پھٹپھڑانے لگی، تو جو چیونٹی کاٹے، یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیونٹی کاٹے یا کوئی نقصان کرے تو صرف اسی ہی کو مارنا چاہیے یا انہی کو مارنا جائز ہے، حدیث میں پرندوں جانوروں پر بھی رحم کرنا واجب ہے، حدیث کا یہ مفہوم ہے ہمارے سامنے، اور کسی کو اگر مارنا ہے تو جلا کر نہیں مارنا چاہیے، کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے مارنے کا،
تو اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے حسن ہے، یعنی صحیح ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ بڑی پیاری حدیث ہے اور بڑی اہم ہے، اس کو سنائیے تاکہ پتہ چلے کہ لوگوں کو کہ ہمارا رحیم و کریم رب تو ہے ہی، لیکن ہمارے پیغمبر کتنے رحیم ہیں، مہربان ہیں، صرف اپنی امت پر نہیں بلکہ اللہ کی ساری مخلوق پر، چونٹیوں سمیت اور پرندوں سمیت۔ اور اگر مارنا پڑ بھی جائے کسی ضرورت کے تحت کوئی تکلیف دے تو اس کو آگ سے نہیں مارنا بلکہ اور طریقے سے مار لے، اور صرف اسی کو مارے جو تکلیف دے رہا ہے، ساری ہر چیز کو ختم نہ کر دینا، تہس نہس کرے۔ 3543 آگے حدیث ہمارے پاس آ رہی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا سیکون فی امتی اختلاف و فرقۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ان قریب اختلاف ہوگا، وفرقۃ اور افتراق ہوگا، اختلاف ہوگا، افتراق ہوگا، یعنی آپس میں جھگڑے ہوں گے۔ قوم، ایک ایسی قوم جو ہے وہ وجود میں آئے گی، آثار اٹھائے گی، یو سینون القیلہ، کہ جو بڑی اچھی بات کریں گے، بہت ہی خوبصورت گفتگو کریں گے، وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ، اور عمل ان کے بہت ہی برے ہوں گے، یعنی گفتگو میں، کلام میں تو وہ لوگوں کو بھائیں گے، بہت ہی خوبصورت، نیکوکار لگیں گے، لیکن عملاً وہ بہت ہی بدکار اور بہت ہی بد کردار ہوں گے۔ وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، قرآن کو پڑھیں گے، لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، کہ وہ قرآن ان کا، ان کی انسلیوں، شارع تراقی جمع ہے، ان کی انسلیوں سے نیچے نہیں اترے گا قرآن اثر کے لیے۔ یمرقون من الدین، وہ دین سے نکل جائیں گے صاف، کما یمرق السہم من الرمیۃ، جس طرح کہ تیر جو ہے وہ کمان سے صاف نکلتا ہے۔ یا لا یرجعون، نہیں وہ لوٹیں گے، حتی یرتد السہم علی فوقہ، نہیں وہ دین کی طرف آئیں گے، حقیقی راہ، حقیقی دین کی طرف وہ نہیں آئیں گے، نہ لوٹیں گے، یہاں تک کہ جو تیر ہے وہ اپنی کمان کی تانت کی طرف آ جائے، یعنی جہاں سے چھوڑا جاتا ہے نا تیر، وہ کمان کی تانت جو ہوتی ہے دھاگے کی یا رسی کی، اس کے اوپر رکھ کر، تو ظاہر ہے چھوڑا ہوا تیر واپس تو نہیں آتا، تو اسی طرح جب واپس نہیں آتا تو اسی طرح وہ لوگ بھی واپس آنا ان کا ناممکن ہے، محال ہے۔ ہم شر الخلق والخلیقۃ، وہ خلق اور خلیق یعنی ہر اعتبار سے وہ بدترین ہوں گے مخلوق کے لوگ۔ طوبیٰ لمن قتلہم، خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کو قتل کرے گا، اس شخص کے لیے جو ان کو قتل کرے گا، وقتلوا، یا ان کے ہاتھوں قتل ہوگا، یا جس کو وہ قتل کریں گے، گویا کہ ان کے خلاف قتال کرنا یہ بہت بڑا ایک جہاد ہوگا اور کار ثواب ہوگا۔ یدعون الی کتاب اللہ، وہ بظاہر اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دیں گے کہ بیننا و بینکم کتاب اللہ، اس طرح کے نعرے لگائیں گے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے۔ وَلَيْسُ مِنَّا فِي شَيْءٍ، حالانکہ وہ ہم میں سے کسی بھی طریقے میں سے صحیح طریقے پر نہیں ہوں گے۔ تو عزیز طلبہ، یہ رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر، یعنی ہے خلفائے راشدین، خاص طور پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور آج تک یہ دیکھا جاتا ہے اس امت کے اندر، اور مختلف روپ کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علامت بھی بیان کر دی ہے۔ تو فرمایا آپ نے من قاتلہم، جس نے ان سے کے ساتھ لڑائی کی، قتال کیا، کان اولا باللہ منہم، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں، یعنی وہ اللہ کے قریب ہوگا جو کہ ان کے ساتھ لڑے گا، یعنی اللہ کے زیادہ قریب ہے باقی امتیوں کی نسبت جو ان کے ساتھ قتال کرے گا۔ من قاتلہم کان اولا باللہ منہم، قالوا، صحابہ نے جب سنا تو کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ما سیماہم، ان کی ذرا علامات تو بتا دیجئے، علامتیں کیا ان کی؟ قال، آپ نے فرمایا التحلیق، التحلیق کو، یعنی وہ گنجے ہوں گے سروں سے، یعنی وہ سر منڈوائیں گے، التحلیق کو سر منڈوانا۔ تو اس قسم کی ان کی جو ہے وہ شکلیں اور شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں۔ یہ حدیث ہمارے پاس اب جو ہم نے پڑھی ہے 3543،
جو خوارج کے بارے میں نے اس کی وضاحت کی تھی، حدیث کی سند ضعیف ہے کہ سند میں قتادہ انا ہے، تو حدیث سند کے اعتبار سے اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کا مفہوم یا جو کچھ اس کے اندر موجود ہے یہ بالکل اسی طرح ہی ہے، اور صحیح احادیث بھی اس کی شاہد ہیں اس پر، اور اس کی سند میں انقطاع بھی ہے۔ لیکن حدیث میں الفاظ سیماہم کا مطلب ہے ان کی علامات، اور تحلیق کا مطلب ہے سر منڈانا۔ یہ تحلیق ولا تحلقوا رؤوسکم جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، حاجی جو ہیں وہ سر منڈاتے ہیں، ان کے لیے افضل ہے سر منڈانا۔ حج میں سر منڈانا افضل ہے، نہ منڈوانے کی نسبت زیادہ اجر ہے، جبکہ غیر حج میں سر منڈوانا مکروہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں اس لیے کہ خارجی جو ہیں یہاں ان کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، اور یہ بعض کے ہاں ہے، سب کے نزدیک نہیں۔ خارجی وہی ہوگا جو اصل میں عقائد کے اعتبار سے خارجی ہوگا، وگرنہ صرف سر منڈوانے سے خارجی نہیں بن جاتا، لیکن مشابہت کی وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ یہ مکروہ ہے۔ زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے جو لمہ جمہ تھے وہ رکھتے تھے، آپ اپنے بال رکھتے تھے جو آپ کے کندھوں پر آتے تھے، تو زیادہ تر آپ کا جو سر منڈوانا ہے وہ صرف حج میں ہی ہے۔ بہرحال اس میں کوئی اتنی سختی نہیں ہے، آدمی جو ہے وہ ضرورت کہتا ہے سر منڈوا بھی سکتا ہے، باقی عقائد اللہ تعالیٰ اس کو سے عقائد میں صحیح رکھے، ایمان میں۔ آتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت قالت کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم، نہیں ہے جائز کسی بھی مسلمان آدمی کے لیے یشہد ان لا الہ الا اللہ، جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی معبود برحق ہے، وان محمدن رسول اللہ، الا بہدہ ثلاث، مگر تین معاملات میں سے تین اسباب میں سے ایک سبب کی بنا پر، کوئی ایک سبب ہوگا تو قتل جائز ہے، مسلمان آدمی کا خون جو ہے وہ حلال ہے۔ زنن بعد احصان، ایک تو شادی شدہ، جو شادی شدہ ہونے کے بعد خواہ مرد ہو یا عورت وہ زنا کا ارتکاب کریں، فَإِنَّهُ يُرْجَمُ، تو بے شک وہ رجم کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ موت کے گھاٹ اتر جائے۔ وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور ایک وہ شخص جو کہ نکلا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کر کے، محارب بن کر، وایت محاربہ جس طرح کہ فساد فی الارض کے لیے نکلتا ہے کوئی شخص بغاوت کرتا ہے اللہ کی زمین میں، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ، تو بے شک وہ جو ہے قتل کیا جائے گا یا سولی دیا جائے گا، اور يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ، یا وہ اس کو زمین ملک بدر کر دیا جائے گا، جو بھی حاکم وقت دیکھے گا جیسی بھی سزا، او یقتل نفسا او یقتل نفسا فیقتل بها، یا یہ ہے کہ وہ کسی نفس کو، جان کو، بے گناہ کو قتل کر دے کوئی شخص، تو اس کے بدلے میں قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو اس مفہوم کی صحیح حدیث جو ہے پہلے بھی گزر چکی ہے جس میں تین چیزوں کا ذکر ہے، اور اس میں المارق الخارج من الجماع کے الفاظ ہیں کہ جو مسلمانوں کی جماعت سے نکل جائے، تیسرا وہ ہے، اور یہاں محارب کا نام لیا گیا ہے۔ تقریباً وہی بات بنتی ہے، محارب جو ہوتا ہے وہ بھی باغی ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے، اور وہ بھی واجب القتل ہوتا ہے، تو اس حدیث میں محارب کا ذکر ہے، جبکہ اس حدیث میں وہ اس المارق من الدین، دین سے نکلنے والا مرتد، اس کا ذکر ہے۔ 3544 یہ حدیث ہمارے سامنے جو ہم نے پڑھی ہے، اس حدیث کی سند صحیح ہے، اور اس کا موضوع بھی صحیح ہے بالکل، جو اس کے اندر ہے حدیث میں لفظ احسان سواد کے ساتھ، اس کا مطلب ہے شادی شدہ ہونا۔ اور آگے اس کے بعد حدیث ہمارے پاس عزیز طلباء نیکسٹ ہے 3545 عن ابن ابی لیلہ، ابن ابی لیلہ سے روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں حدثنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ حدیث بیان کی، یعنی ایک نہیں دو نہیں بہت سے جمع، انہم کانوا یسیرون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ رات کے وقت چل رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فنام رجل منہم، تو ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا، فانطلق بعضهم الى حبل معه، تو انہی افراد کی جماعت میں سے ایک آدمی نکلا اور وہ سوئے ہوئے شخص کے پاس رسی لے کر چلا گیا، فانطلق بعضهم الى حبل معه، اپنے ساتھ رسی لے کر ان میں سے کوئی شخص جو ہے وہ نکلا اور رسی لے کر اس سے سوئے ہوئے آدمی کے پاس چلا گیا، فاخذہ،
تو اس کو اس سے باندھ دیا، اس نے سوئے ہوئے شخص کو باندھ دیا رسی سے، ففازع، تو وہ گھبرا اٹھا بیچارہ، گھبراہٹ کے عالم میں اٹھ بیٹھا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے کسی بھی طریقے سے۔ اس نے کوئی اس کے ساتھ کوئی مذاق وغیرہ کیا ہوگا یا جو بھی، جیسے بعض دفعہ لوگ کرتے ہیں، تو اس سے بعض اوقات بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور اس انتہائی بد تہذیبی میں سے ایک ہمارے ہاں یہ جو ہے، ہمارے ہاں جو جب آتا ہے نا وہ مہینہ خاص، اس میں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، اور اس میں جھوٹ بکتے ہیں، اور اس میں ایسے ایسے حادثات کی اطلاع دیتے ہیں کہ اگلا شخص جو ہے بعض دفعہ دوسری طرف جو ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے بہت زیادہ، اللہ رحم کرے۔ تو اپریل فول جیسے مثال کے طور پہ فار ایگزامپل، ولیعاذ باللہ، تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ ڈرانا اور اس قسم کا جھوٹ بول کر شیطانی فعل ہے۔ رواہ ابو داؤد، اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اچھا جی، تو حدیث کے الفاظ لا یحل لمسلم، اہل علم کے ہیں یہ حدیث جو ہے حسن درجہ کی، یعنی صحیح ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اس میں کچھ کلام ہے، ضعف ہے، لیکن بہرحال اگر ہے بھی تو اس درجے کی نہیں ہے، اس کا مفہوم جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے کسی کو خوفزدہ کرنا یہ بالکل جائز نہیں، اور ابھی صحیح حدیثیں جو ہیں اس کے مفہوم میں ہیں، جس طرح کہ فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حدیث کے الفاظ لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کہ کسی مسلمان کے لیے لائق نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوفزدہ کرے، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ اور اگلی حدیث ہمارے پاس ہے 3546، یہ آپ پڑھتے ہیں نیکسٹ حدیث۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، من اخذ ارضا بجزیتھا، جس کسی مسلمان نے بھی کوئی زمین خرید لی، ایسی زمین جو خراج والی ہے، یعنی ایسی زمین جس پہ خراج ہے اور باقاعدہ حکومت کو پے ہوتی ہے، خراج کی شکل میں اس زمین سے پے ہوتا ہے، تو وہ کسی شخص نے، مسلمان نے وہ خرید لی، فقد استقال ہجرتہ، تو گویا کہ اس نے اپنی ہجرت کو ختم کر دیا، اس آدمی نے وہ زمین خرید کر اپنی ہجرت کو ختم کر لیا۔ فقد استقال، یعنی اس نے اپنی ہجرت سے گویا کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے عہدے سے، منصب سے ریزائن کر دینا، تو یہ ہے معاملہ کہ وہ اپنے اس مقام اور مرتبے سے نیچے آ گیا۔ ومن نزع صغار کافر من عنقہ، اور جس شخص نے، مسلمان نے، عزت مند ہوتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے کسی کافر کی گردن سے اس کی جو ذلت ہے اس کو اتارا، کسی کافر کی گردن سے اس کی ذلت کو، رسوائی کو اتارا، جو کہ وہ چیز جو کہ ایسا کمل کیا جس سے اس کی گردن آزاد ہو گئی اور مسلمان کے گردن میں آ کے پڑ گئی، فجعلہ فی عنقہ، اور اس نے اس کے بعد اس کو اپنی گردن میں اس کو ڈال لیا، پہن لیا، فقد ول الاسلام ظہرہ، تو گویا کہ اس نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا، تو گویا کہ اس نے خود اسلام سے اپنے پہلو کو بچایا، اپنے دامن کو بچایا اور دور ہو گیا۔ رواہ ابو داؤد، سے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو حدیث کی اسناد ضعیف ہے، یعنی اس کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں امارہ راوی مجہول ہے اور سنان راوی مستور ہے، دو راوی جو ہیں یہ ان پر جرح کی گئی ہے، امارہ مجہول اور سنان مستور۔ اور حدیث کے الفاظ فقد استقال ہجرتہ کا مطلب ہے تو گویا اس نے اپنی ہجرت یعنی عزت از خود ختم کر ڈالی اپنے ہاتھوں، اسلام کا لبادہ ختم کر کے کفر کا لبادہ اوڑھ لیا۔ مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ جس شخص نے کسی ذمی کافر سے خراج والی زمین خرید لی تو اس کو بھی وہی خراج دینا پڑے گا جو ذمی پر اس کی زمین میں تھا، تو خریدنے سے اس کا جو خراج ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ اسی طرح اس کو خراج ادا کرنا پڑے گا۔ وان جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالا، کہتے ہیں، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ الی خثعم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم بھیجی خثعم قبیلہ کی جانب، یہ یمن کا قبیلہ تھا اور اس وقت یہ لوگ کافر تھے، غیر مشرک،
تو فاعتصم ناس منہم بالسجود، تو لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آ گئے ہیں اور میں پکڑ لیں گے ماریں گے، تو لوگ بچنا شروع ہوئے. فاعتصم ناس منہم، ان میں سے بالسجود، سجدہ ریز ہو کر، یعنی انہوں نے بظاہر فوری طور پہ سجدے کرنے شروع کر دیے. فاسرع فیہم القتل، لیکن اس کے باوجود ان کو جلدی سے قتل کیا جانے لگا. فاسرع فیہم القتل فبلغ ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر بعد میں پہنچی. فامر لہم بنصف العقل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جتنوں کو قتل کیا گیا تھا، جنہوں نے سجدے کیے تھے اس حالت میں، ان کے لیے اپنے پاس سے آدھی دیت جو ہے وہ ادا فرمائی، آدھی دیت، پوری نہیں. وقال، اور فرمایا، انا بری من کل مسلم، اور یہ بھی فرمایا کہ میں بری ہوں ہر اس مسلمان سے جو کہ مقیم، جو رہتا ہے، مقیم ہے، بین اظہر المشرکین، مشرکوں کے درمیان. قالو، صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، لماذا، کیوں، اس لیے آپ بری ہیں، بری و ذمہ ہے، آپ کا کوئی تعلق نہیں ان لوگوں سے. قال، آپ نے فرمایا، لا تتراء ناراہما، کہ وہ نہ دیکھیں، تاکہ وہ نہ دیکھیں ایک دوسرے کی آگ کو. روا ابو داود، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے. وہ نہ دیکھیں یعنی کافر اور مسلمان اکٹھے رہتے ہیں، تو اس لیے میں ان سے بری ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ اشارہ دیا، رہنمائی فرمائی کہ مسلمانوں کو بچنا چاہیے دارالحرب میں رہنے سے، کہ اس طرح کی کیفیت بن جائے کہ وہ مسلمان ہوں اور انہیں دھوکے سے پھر دوسرے مسلمان یا غلطی سے یا شک شبہ کی بنا پر قتل کرنا شروع کر دیں. تو گویا کہ انہوں نے الگ ان سے اپنی زندگی گزار کر کافروں سے الگ اپنے آپ کو بچایا نہیں، لہٰذا میں ان کو آدھی دیت ہی دے سکتا ہوں، اور میں ان سے بری بھی ہوں، بیزار بھی ہوں. تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دارالحرب سے میں رہنے سے بچیں، یا کافروں کے ملک سے. اپنی جگہ جو اہل ایمان کی ہے وہیں اپنی جو آبادی ہے اس کو استوار کریں اور وہاں رہیں. اور آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ بھاگ بھاگ کر اڑ کر جاتے ہیں دارالکفار میں، کافروں کے شہروں میں اور ملکوں میں، صرف دنیا کی خاطر، والیاذ باللہ. تو حدیث کی سند بہرحال ضعیف ہے کہ سند میں ابو معاویہ الضریر مدلس اور انن ہے، اور اس حدیث کے تمام طرق ہی ضعیف ہیں. لیکن بعض اہل تحقیق کہتے ہیں کہ یہ مرسل ہے، اور مرفوع، مختصر مرفوع جو ہے اس کے ساتھ یہ حدیث جو ہے سند موجود ہے، جو صحیح بھی ہے، لیکن مختصر الفاظ کے ساتھ. صحیح حدیث بھی موجود ہے، واللہ اعلم بالصواب. تو فامر لهم بنصف العقل، حدیث کے الفاظ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آدھی دیت دینے کا حکم دیا. اس سے مراد ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوری دیت نہ دلوائی، کیونکہ انہوں نے کافروں میں رہ کر اپنے آپ کو از خود مروایا. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں ایسے مسلمان سے بیزار ہوں جو مشرکوں میں رہے. حدیث کے الفاظ لا تتراء ناراہما، کہ وہ دونوں گروہ مسلم و کافر جو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہتے ہیں ایک دوسرے کی آگ نہ دیکھ پائیں، یعنی الگ ہوں. آپ نے اس طرف توجہ دلائی ان سے بیزاری کا اظہار کر کے. تو آگے آتے ہیں 3548 حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، الایمان قید الفتق، کہ الایمان جو ہے وہ قید الفتق، وہ روکتا ہے، منع کرتا ہے، بعد رکھتا ہے اچانک کسی کو قتل کرنے سے. قید الفتق. لا یفتق مومن، تو مومن جو ہے حقیقی ایمان والا، وہ کسی کو اچانک قتل نہیں کرتا، کوئی دشمن بھی ہو. روا ابو داود سے امام ابو داود نے روایت کیا ہے، حدیث بڑی عجیب ہے کہ مومن جو ہے وہ کسی کو اچانک قتل نہیں کرتا، خواہ وہ اس کا کوئی دشمن ہی ہو، کوئی ڈاکو ہو، کوئی چور ہو، یا کوئی کافر ہو مد مقابل. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 3548 حدیث جو ہے یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، ضعیف ہے. بعض اہل تحقیق کے ہاں یہ حسن درجہ کی ضرور ہے، واللہ عالم، لیکن بہرحال یہ سب کے ہاں متفق علیہ، یعنی صحیح نہیں، سب کے ہاں، سب اہل علم کے ہاں یہ صحیح نہیں. حدیث کی عبارت لا یفتق مومن، ان کا مطلب ہے کہ مومن اچانک قتل نہیں کرتا، اس کو انڈر لائن کیجئے.
اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر مد مقابل مفسد ہو، غدار ہو، کافر ہو، منافق ہو، دھوکے سے قتل کرنے کے درپے ہو، فسادی ہو، تو پھر اس کا خاتمہ کسی بھی طریقہ سے جائز ہے، جتنی جلدی ممکن ہو سکے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف یہودی وغیرہ کو قتل کرایا۔ اور یہ بھی کہ نیز الحرب و خدعۃ و خدعۃ، کہ جنگ جو ہے یہ ایک دھوکہ ہے، فریب ہے، تو دھوکے فریب سے دشمن کو جیسے بھی ممکن ہو مارنا چاہیے، جنگ کی حالت میں تو خاص طور پہ یہ مشروع ہے۔ تو یہ اس حدیث جو ہے وہ اپنی اصل پر نہیں، خاص حالات میں ہے کہ نارمل حالات ہوں۔ حدیث 3549 آگے حدیث آتی ہے، ان جریر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جریر حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ابق العبد الى الشرک فقد حل دمه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غلام کوئی کسی آقا سے بھاگا ہوا مشرکوں کے علاقے کی طرف فرار ہو جائے تو اس کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ تو الی الشرک سے مراد ہے دار الحرب وغیرہ، یعنی کافروں کے ملک میں بھاگ جائے تو اس کو کا مارنا حلال ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، کہ سند میں ابو اسحاق کنعان ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث سے ہمیں مستغنی کر دیتی ہے جس کا نمبر 70 ہے۔ تو بہرحال ایسا آدمی جو بھاگ جائے اور پھر دارالحرم میں پناہ لے لے، یہ اس وقت کی بات، آج کل چونکہ یہ غلامی کا دور ختم ہو گیا لہذا اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کی عبارت اذا ابق العبد الی الشرک سے مراد ہے دارالحرم میں بھاگنے والا غلام اپنے مالک سے بچ کر۔ آگے ہمارے پاس حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان یہودیتن کانت تشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کی ایک یہودی عورت تھی جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ نکالتی، معاذ اللہ، وتاقع فیہ، اللہ اکبر، فخانہ کہا رجل، اور اسی میں وہ برا بھلا آپ کو کہتی اور آپ کی مذمت کرتی تھی، فخانہ کہا رجل، تو ایک آدمی نے اس کا گلا دبا دیا، حتیٰ ماتت، یہاں تک کہ وہ مر گئی، فابطل النبی صلی اللہ علیہ وسلم دمہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو خون ہے وہ رائگاں قرار دیا، یعنی اس پر کوئی قصاص نہیں تھا، کیونکہ اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سب و شتم کرتی تھی اور اس کا جو خون تھا وہ جائز قرار دے دیا گیا۔ روا ابو داؤد سے، امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو بہرحال یہ مفہوم کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے، لیکن سند کے اعتبار سے حدیث صحیح نہیں۔ اگر کوئی شخص اس طرح آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی بھی پیغمبر کو برا بھلا کہے، اللہ کے پیغمبر کو، تو وہ واجب القتل ہے۔ باقی یہ ضرور ہے کہ جو ریاست ہے وہ اس کو پکڑ کر قتل کرے، ہر کوئی آدمی جو ہے وہ اندھا دھند اس کو مارے گا تو وہ خرابی جنم لے گی۔ تو اگر ذمہ بھی ایسی حرکت کرے تو اس کا عہد ٹوٹ جائے گا اور وہ اس کا خون جو ہے وہ مباح ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کی جو سند ہے یہ ضعیف ہے، حدیث کی سند ضعیف ہے، کہ سند میں مغیرہ بن مقسم مدلس ورانن ہے، جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو گئی ہے سند کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 3551 ون جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مرویہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حد الساحر ضربۃ بالسیف، کہ جو جادوگر ہے اس کی حد کیا ہے کہ ایک تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ تو یہ وہ جادوگر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کہ جو فسادی ہو اور جو کسی کو تکلیف دیتا ہو، اذیت دیتا ہو اور فساد فی الارض کا موجب ہو، تو یہ واجب القتل ہے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے حدیث، اس حدیث کو، اور اس حدیث کی سند بھی حسن ہے نا، اس حدیث کی سند ضعیف ہے، ٹھیک ہے جی، اس حدیث کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے 3551، یہ حدیث ضعیف ہے کہ سند میں اسماعیل بن مسلم المکی ضعیف راوی ہے۔ اور حد الساحر ضربۃ بالسیف سے معلوم ہوا کہ ساحر کو، جادوگر کو قتل کر دیا جائے جو کہ فسادی ہے اور لوگوں کو تکلیف اور اذیت دیتا ہے، اس لیے کہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک لونڈی کو قتل کروایا تھا، کیا تھا، جس نے ان پر جادو کیا تھا، اور انہوں نے اس کے قتل سے اس وقت قتل کیا جب وہ اسے مدبر کر چکی تھیں،
تو بہرحال یہ مفہوم کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے، عمل اسی پر ہی ہے کہ جو فسادی ہوگا جادوگر، فساد فی الارض کا مرتکب، اس کو ریاست جو ہے پکڑ کر اس کو کفر کردار تک پہنچائے اور لوگ اس کو پکڑ کر قانون کے حوالے کریں اور اس کو مار دیا جائے۔ آخری حدیث ہے الفصل الثالث، اس باب کی تیسری فصل 3552 آج کے سبق کے حوالے سے۔ اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما رجل خرج، جون سا آدمی بھی نکلا، یفرق بین امتی، جو افتراق ڈالتا ہے، جو اختلاف ڈالتا ہے میری امت کے درمیان، یعنی خروج کرتا ہے اور افتراق ڈالتا ہے، فضربوا عنقہ، تو اس کی گردن کو مار دو، یعنی قتل کر دو اس کو، وہ فسادی ہے، فساد فی الارض کا موجب ہے۔ رواہ النسائی، اس امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے طلبہ حسن ہے، یعنی صحیح ہے۔ تو قتل کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے اسے منع کرنا چاہیے کہ ایسی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ اور توبہ کر لو اور امن کی طرف آ جاؤ، اور اس کے شبہات دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر وہ نہ مانے تو اس کو قانون کے حوالے کر دینا چاہیے اور اس کو کفر کردار تک پہنچانا چاہیے، تاکہ امت افتراق کا اور فتنے کا شکار نہ ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ، آج کا ہمارا یہ لیسن اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔